blessings for all nations. दूसरा तस्नीकियों दूसरा बाब और उसकी आज 4 आयात नहीं होंगे। आज अगर हम देखें तो ये पूरी के पूरे 12 आयात हैं, जिसमें से हम देखेंगे ये 5वीं आयत से आज हम पढ़ेंगे, खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है। इन बातों को याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, यही बातें जो है आज हम इन्हीं बातों के मुताबिक सीखेंगे। मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा, जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी। इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार न किया, जिससे उनकी निजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा, ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं, वो सब सजा पाएंगे। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर खुदावंद की मुकद्दस कलाम में हमने अभी पढ़ा है कि वो शख्स जब तक, यानी वो शख्स जो है वो मुखालिफ मसीह है। ये जो हालात बयान किए जा रहे हैं, ये तो अभी ट्रेलर आप कह सकते हैं। ये जो हालात बयान किए जा रहे हैं, ये वो बातें हैं जो अभी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। इनका अभी मुकम्मल वकूअ पज़ीर नहीं हुई है, मुकम्मल तौर पर इनका गलबा नहीं हुआ, मुकम्मल तौर पर ये सलाहियत नहीं करी हुई। अभी जो है, अभी थोड़ा थोड़ा सा हमारे सामने आ रहा है। हमें इन बातों के लिए आहिस्ता आहिस्ता तैयार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इंसान को जब तक जो है वो तैयार ना किया जाए वो बातों को समझ नहीं सकता। अगर जब तक उसको तरबियत ना दी जाए या उसके सामने से कोई चीज गुजरी ना हो, वो तब तक क्या है उस बात को समझ नहीं सकता। जब तक हम किसी चीज का तजर्बा नहीं करते, हर एक चीज के लिए तरबियत लाजमी है। अगर हम कहें कि खुदावंद के घर में जब आते हैं तो हम अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं, या कोई भी बात है, या हम खुदावंद के घर में महज एक अपने जो हिस्सा अदा करने आते हैं और तरबियत नहीं लेते, आज हम इन बातों के बारे में सीखेंगे। जो शख्स बेतरबियत छोड़ दिया जाता है, जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है, लिखा है वो अपनी माँ को क्या करता है? रुस्वा करता है। वो अपनी माँ को क्या करता है? रुस्वा करता है। इसलिए जरूरत क्या है? हमें अगर दुनियावी तौर पर भी तरबियत की जरूरत है और रूहानी तौर पर भी तरबियत की जरूरत है। ये मुखालिफ मसीह के बारे में है। उससे पहले जो बातें हो रही हैं हम उनको आज जानेंगे। अच्छा जी, मैंने बताया था कि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है। इसका मतलब है कि ये अभी तासीर कर रहा है, अभी मुकम्मल तौर पर बेदीनी नहीं बढ़ी है। अभी तक क्या है? बेदीनी का मतलब है जिसका कोई दीन नहीं होता, जिसका कोई ईमान नहीं है, जिसका कोई एक वे नहीं, कोई अकीदा नहीं है। बेदीन वो शख्स है।
اور اس کا بے دینی کا بھید جو ہے وہی یہ باتیں ہیں جو آج ہم سیکھنے والے ہیں. ایسا بھید جو ہماری عقلوں سے پرے ہے, ایسا بھید جو ہمارے سامنے ہو بھی رہا ہو, ہم اس کے مقصد کو نہیں جانتے. ہمارے پیچھے جو کھچڑی پک رہی ہے, ہمارے آنکھوں کے جو سامنے بھی ہے, لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم خداوند کے مقدس کلام کو جو ہے اس کو دیکھیں گے. روز بروز جو ہے ہم خداوند کے مقدس کلام کو سیکھتے جائیں گے. برائے مہربانی بے دینی کا جو ہے بھید اب بھی کیا کرتا جاتا ہے. ایسے لوگ جو ہے وہ بے دین ہیں. ان کا دین کون سا ہے؟ پیسہ. دنیا میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, دنیا میں ان کا کوئی دین نہیں ہے, دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو خداوند سے ریلیٹڈ ہے, ان کے ساتھ ان کا تعلق ہو. وہ آج بھی ان باتوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا, بیفومیٹ جو ہے, بیفومیٹ ان تمام چیزوں کا مکسر ہے. تمام یہ مورت جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ آخری وقت میں یہ چیزیں جو ہیں وہ زور پکڑیں گی. آخری وقت میں کیسے زور اور کیسی یہ حالات ہوں گے, ان باتوں کے بارے میں ہم آہستہ. پہلے دور میں کیا ہم نے سیکھا تھا؟ پہلے میں کیا سیکھا تھا؟ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ پچھلے سنڈے کیا سیکھا تھا؟ 2 سلائیڈیں سیکھی تھی. کون کون سی تھی؟ 1 2 چاند والی, پھر تیسری, چوتھی, بکرے کا سر, منہ, فیس. تو اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ آخری وقت میں جو ہے وہ شخص اس طرح کے زمرے میں آ جائے گا, وہ شخص ایسے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا, اس کی شکل و صورت اس طرح کی, اس کا فیس ایسا ہو جائے گا, روحانی طور پر اس کی شکل بگڑ جائے گی. کیونکہ جب گناہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں. ہم نے سیکھا تھا کہ آخری وقت میں جادوگری جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں اور ان کی پہچان بن جائے گی. بظاہر وہ کلام مقدس کو لیں گے, کیا ہوگا؟ روح, کسی بھی روح اور کلام اور خط جو ہے ان کا گویا جو ہماری طرف سے ہے, کیا نہ کرنا, پریشان نہ ہو جانا, گمراہ نہ ہو جانا. کیونکہ جب تک برگشتگی نہ ہو وہ دن کا نہیں, وہ شخص ظاہر نہیں ہوگا, وہ دین ظاہر نہیں ہوگا. اس لیے ہم اس کو باری باری دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کا کلام ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. آخری وقت میں جو ہے یہ چیزیں عروج پر جائیں گی, اور آج جو ہم سیکھیں گے ان کو بھی ہم آج جانیں گے کہ یہ کیسے جو ہے آگے ٹیکنالوجی بھی اس میں جو ہے وہ ضم ہو جائے گی. ٹیکنالوجی سمجھتے ہیں, ایک گل سمجھنی چاہیے تھی تھوڑا. ٹیکنالوجی, مشینری, اسیسری اور تمام جو ہے مشینک جو کام ہے وہ بھی ہمارے جو ہے وہ ہم سیکھیں گے. ایک اور چیز, اب موبائل, سمارٹ موبائل کن کن کے پاس ہے؟ سمارٹ, اچھی ہاتھ کھڑا کرو, میں کہڑا لے لینے تھوڑے. ویری گڈ. ریسرچ کون کون کرتا ہے اس کے اوپر؟ 1 2 3 4 5 سوا 4, چھوٹا سا بچہ ہے جی. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ اس کا مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی. آج ذرا تگڑے ہو جائے, یہ بھی پیچھے چیزاں ہونی آ جائیں. ان چیزوں کو یاد رکھیے گا, یہ بھی چیزیں اسی میں آئیں گی کہ آج خداوند کا کلام کیا کہہ رہا ہے. محتاط رہیں, آپ کے ہاتھ میں جو مشینری ہے وہ بھی آپ کی جان کی دشمن ہو سکتی ہے. آپ کے گھر میں جو ٹی وی ہے وہ بھی آپ کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے. آپ کے گھر میں کوئی بھی الیکٹرانک کی چیز ہے وہ بھی آپ کی دشمن ہو سکتی ہے. آنے والے وقت میں جو ہے انسان کے سامنے مشینی ریموٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے, وہ ہماری نوکریوں پر کھڑے ہوں گے, وہ ہمارے جو ہے وہ گھروں میں کام کر رہے ہوں گے, نوکریاں جاتی رہیں گی. اور اسی لحاظ سے کیونکہ تفسیر کر رہا ہے. کیا سیکھا تھا جی؟
یہ میں نے اور زیادہ اس کے اوپر تحقیق کی ہے، اور خداوند نے چاہا تو میں آپ کو ان کے اوپر ایک پمفلٹ بنا کر یا ایک بک جو ہے اس کو تیار کر کے میں مارکیٹ میں لے کر آؤں گا۔ اس کے اوپر مفصل جو ہے ہم اسٹڈی جو ہے اس کو کریں گے۔ جی ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کالا اور سفید چاند کیا ظاہر کرتا ہے؟ تاریکی اور جو باقی جو برائی ہے، جو تاریکی اور پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، روشنی اور تاریکی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی آخری وقت میں کیا ہوگا کہ تاریکی اور روشنی جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں۔ اس چیز کو یاد رکھے گا کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک آنکھ کے بارے میں سیکھا تھا جی، ایک آنکھ کے بارے میں کنوں پتا ایک آنکھ کے بارے سیکھا سی؟ ذرا دسو بھائی کسیم، رومیو۔ ہاں جی، ایک آنکھ کے بارے میں سیکھا تھا، اور ایک آنکھ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ جو لوسیفر ہے، جو ابلیس ہے، وہ ایک آنکھ سے ہی سب کو دیکھتا ہے، یعنی نیکی اور بدی ایک کوئی آنکھ نال ویندا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بھی نیکی نہیں، کوئی بھی بدی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو مرضی کرو، آپ کا دل چاہتا ہے جو کرو، چاہے وہ بدی ہو یا نیکی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اب اپنی آنکھ سے ایک ہی چیز کو دیکھتا ہے، ایک آنکھ نال ایک طرح ہی دیکھا جائے گا، یہی چیز ہے۔ تو ہول سینگ آئی اس کو کہتے ہیں، اور وہ ابلیس کی آنکھ اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح میں نے ین یانگ کا بتایا تھا۔ ین یانگ بلیک اینڈ وائٹ، یعنی اچھائی اور برائی کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے گا۔ بے دینی کا تصویر بھید جو ہے یہی ہے کہ جو برائی اور اچھائی کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ برائی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نیکی بھی ہوئی ہے تو برائی بھی ہوئی ہے۔ یعنی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیا جائے گا، یہ ایسی تاثیر ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد دیکھا تھا کہ لوسیفر جو ہے وہ کیا ہے جی؟ مشعل، یعنی جو لوسیفر ہے وہ لائٹ بیرر ہے، اس سے لوگ جو ہیں وہ روشنی کو لیں گے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس مصنوعی روشنی کو، جو گناہ کی روشنی ہے، جو آپ کو تاریکی میں کھینچ کر لے کر جائے گی، جو ایسی روشنی ہے۔ کدی کدار ایک گل دیکھا ہونا تسی، اندھیرا تو ہوتا ہے، اس میں لائٹ نہیں ہوتی، تاریکی میں لائٹ ہوتی ہے جی، لیکن کبھی کبھار ایسی فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے، ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر جو لائٹ ہے وہ ہوتی ضرور ہے لیکن کسی اور کلر کی ہوتی ہے، خاص کر ریڈ کلر کی، ریڈ کلر کی ہوتی ہے، بلو کلر کی ہوتی ہے، جس کے زیر سایہ جو ہے وہ بدی کی جاتی ہے۔ آپ ان بارز میں جا کر دیکھ لیں، چلے نہ جائے، بارز میں جانے کا مقصد یہ ہے، آپ نے بارز دیکھے ہوں گے، بارز کا کیا ہے بلا؟ جہاں پر کلبز ہیں، جہاں پر ڈانس کلب ہے، وہاں پر جو تمام طرح کی زندگی کی رنگینیاں موجود ہوتی ہیں، وہاں پر تمام طرح جو ہے وہ لائٹس موجود ہوتی ہیں، ان کی لائٹس کی جو ہے انڈر ان کے زیر سایہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پر زناکاری، حرام کاری، شہوت پرستی، شراب نوشی اور ہر طرح کی غلط حرکات ہوتی ہیں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی روشنی جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ جی سینگ کے بارے میں ہم نے جان لیا تھا کہ سینگ جو ہے وہ آخری وقت میں جو ہے وہ زور کی، یعنی کیا ہوگا کہ زور، یہ باتیں زور پکڑیں گی، اور پھر اس کے بعد ہوگا یہ طاقت رکھے گی اور ہر لحاظ سے طاقت رکھے گی۔ سینگ جو ہے، ایک اور چیز، کیا آپ جانتے ہیں کہ سینگ بذات خود کے لیے بھی خطرناک ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اس چیز کو؟ ایک بلاگ ہے، بلاگ کا سامنے لکھا ہوا ہے، کیا ہے انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دا پاور آف۔ اب یہ ایک بلاگ ہے، اس میں جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ جب گوٹ کا ہارن یعنی جو سینگ ہے، جب یہ بڑھتے ہیں تو کبھی کبھار یہ اس طرح بڑھتے ہوئے گوٹ کے اندر گھس جاتے ہیں، اس کے سکل میں جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور اس کی موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزوں، اگر کوئی شخص جو ہے آخری وقت میں ان چیزوں کو اپنائے گا یا ان چیزوں میں شریک ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی جان کا خود بھی دشمن ہوگا۔
یہ سینگ، یہ تمام طرح کی رسومات اور یہ طاقت، جو لوگ طاقت لینے کے زمرے میں ہیں، جو لوگ زور لینے کے چکر میں ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو لینے کے چکر میں ہیں، ان چکروں میں پڑ جائیں گے، وہ اپنی جان کے خود دشمن ہوں گے، کیونکہ یہ سینگ کیا ہوگا جی؟ خود کی بھی جان لے لیتے ہیں۔ جب خود کی جان لیں گے تو پھر یہ بات اچھی ہے جی؟ یہ بات اچھی ہے؟ جو شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس کو زور لے لوں گا، آخری وقت میں جو ہے جادوگری کے زور پر یا کسی پیسے کے زور پر ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ ان چیزوں کو سٹڈی کرنے کے لیے میں نے پہلے بتایا کہ ایک میں خداوند نے چاہا تو اس کو 25-26 یا اس سے زیادہ جو ہے اوراق کی ان کو میں لکھوں گا جی۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا گوٹ دا گریٹ آف آل ٹائم، میں نے بتایا تھا یہ اس شخص کی شکل بن جائے گی، اس زمرے میں آ جائے گا جو شخص جادوگری کو اپنائے گا۔ تو کبھی آپ نے دیکھا جو شخص جادوگری کرتا ہے، یا تو اس کی اپنی صحت پر اثر پڑتا ہے، یا تو اس کی اولاد پر اثر پڑتا ہے، اور یا پھر جب وہ مرتا ہے تو تب اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، کوئی اس بات کا انکار تو نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو مجھ سے یہ بات کر چکے ہیں کہ جب اس کی موت ہوئی ہے تو اس کے ساتھ یہ حالات ہوئے۔ کیوں یہ ایسا ہی ہے؟ کس کس کو یہ پتا ہے؟ میرے ساتھ بات بھی کی گئی ہے جی، بہنوں کو پتا ہے، انکل جی کو پتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے، میں کوئی اپنے طور پر بات نہیں کر رہا۔ یہ اولاد پر اثر کرتا ہے جادو جو ہے۔ کیوں؟ بہت سارے لوگوں کے گھر میں جب میں دعا کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اے مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا تھا کہ میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے جی؟ یہ اس طرح کا کام کرتے تھے۔ تو جب اس طرح کا کام کرتے تھے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دی موت بڑی پیڑی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ ان کی اولاد پر بھی اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعد میں پھر ان کی اولاد کو بھی تنگ کیا جاتا ہے۔ تو کئی مرتبہ تو یہ کہتے ہیں جی پھر جان بھی اوکھی نکلتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ جان بھی کیا نکلتی ہے؟ اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو شخص حیوان خصلت ہوگا، جس کے اندر حیوانیت ہوگی، حیوان، پھر اس کے بعد حیوان جو ہے خصلت ہوگا، تو اس کے سامنے پھر کوئی انسانیت والی بات نہیں ہوتی۔ وہ حیوانیت والی حرکات کرتا ہے، وہ جھگڑا بھی کرے گا اس کے اندر، کیونکہ حیوان خصلت ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ خداوند کے مقدس کلام کو اگر ہم پڑھ کے دیکھیں تو خداوند خدا کہتے ہیں کہ امونیوں کے لیے سزا حیوان خصلت آدمی جو برباد کرنے میں ماہر ہے۔ اس کا حوالہ لکھا ہے حزقیل 21واں باب اور اسی 31ویں آیت۔ امونیوں کو خداوند خدا نے ان لوگوں کے ہاتھ میں کیا، اس کا مطلب ہے کہ انسان حیوان خصلت ہو سکتا ہے، اور جو حیوان خصلت ہے وہ صرف اور صرف بربادی کر سکتا ہے۔ یا تو اپنے گھر کی بربادی کرے گا، یا اپنی زندگی کی بربادی کرے گا، یا اپنی اولاد کی بربادی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس میجک کو، اس تمام برائیوں کو اپنے اندر اپنا کے رکھا۔ پھر اس کا اثر جو ہے، خداوند خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور میں گناہ کی سزا جو ہے تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں، اور یہی وہ گناہ کی سزا ہے جب یہ نسل در نسل جو ہے اس کے اوپر افیکٹ کرتی جاتی ہے۔ اسی طرح سٹار کے بارے میں سیکھا تھا کہ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تم ان کے پھلوں سے ان کو، ان کی پہچان پیشانی پر، دیکھیں پیشانی پر ہے، یہ کیا کہاں پر ہے؟ ان کی ظاہری کردار جو ہے وہ جادوگری سے پہچانے جائیں گے۔ آخری وقت میں فرشتے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے فرشتے؟ یہاں پر کیا لکھیں گے؟ خداوند خدا کا نام مہر لگا دی جائے گی، اور جو لوگ خدا کے ہیں وہ پہچانے جائیں گے۔ لیکن جو شخص جو ہے وہ شیطان کے زمرے میں آئے گا، اس کے ماتھوں پر جو ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سٹار ہوگا، ان کی پہچان ان کے سامنے ہوگی، ان کے ماتھوں سے یہ بات جو ہے وہ عیاں ہو رہی ہوگی کہ یہ خدا کے نہیں ہے، یہ شیطان کے ہیں، یہ ابلیس کے ہیں۔ اور جب
آگے آ جاتے ہیں، یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، یہی بات ہے کہ نہیں؟ یہ سیکھا تھا، اب اس کو جلدی سے سیکھیں گے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ بکرا سر کے پیچھے الٹا پینٹاگرام۔ یہ پینٹاگرام جو ہے وہ کس کے اوپر بنا ہوا ہے؟ پیچھے، پیچھے کیا ہے؟ آدھی کرسی ہے۔ کیا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں کرسی ہے۔ اب یہ آدھی کرسی کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ کرسی کے اوپر بنے کا کام، اور اس کے آگے جو بکرا سر ہے یا بکرا بیٹھا ہوا ہے یا بکرے کی طرح بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص کیسا ہے؟ اب جو شخص جو ہے وہ اس تمام چیزوں کو اپنا لے گا، جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ یہ اکیلا شخص شیطان کی طرف سے نہیں ہوگا، شیطان صرف اور صرف انسان کو ہی جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اس میں آدھی حکومتوں کا کام بھی ہوگا۔ یہ سیٹ، آدھی سیٹ کا مطلب یہی ہے کہ اس میں اعلیٰ اختیار رکھنے والے بھی موجود ہوں گے۔ لکھا ہے سر سینگوں اور مشل کے پیچھے الٹا پینٹاگرام اور آدھی کرسی، یعنی اس کا مطلب ہے خفیہ ایجنڈا ہوگا، جس کے ذریعے ایجنڈا پورا کیسے ہوگا؟ فلمز کے ذریعے سے۔ ایجنڈا پورا کیسے ہوگا؟ فلمز کے ذریعے سے۔ آپ کون سی بھی فلم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے یا اس کے اندر تمام وہ باتیں موجود ہوں گی جو آنے والا وقت بتاتا ہے۔ مشینی دور جو ہے وہ ٹرمینیٹر میں دکھایا گیا کہ میں آنے والا دور جو ہے وہ مشینی دور ہوگا۔ آپ مارولز کی فلمز کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تمام ڈرامی فلموں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں تمام وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو آنے والے وقت میں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ ایک خفیہ ایجنڈا ہے۔ کس طرح؟ فلمز اور خبروں کے ذریعے سے بھی ہمیں جو ہے ان ایجنڈے پر لایا جائے گا۔ خبراں ہوندیاں نہیں، کدی کدار فیک بھی خبراں ہوندیاں، یہی چیز ہے۔ فلاں جگہ تو یہ ہو گیا جی، کیا اور کیسے ہوا؟ یہ خبروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خلائی مخلوق کے بارے میں آج کل بڑا ایک جو ہے سوشل میڈیا پر شور ہے، خلائی مخلوق کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا کہ خلائی مخلوق جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ گرائے ہوئے فرشتے ہیں جو آسمانی مقاموں میں مقیم ہیں، اور میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آنے والے وقت میں یہی جو ہیں ہم ان کو ایلینز کی صورت میں دیکھیں گے، ہم ان کو چلتے پھرتے دیکھیں گے، اور ہمیں فلموں کے ذریعہ سے اور خبروں کے ذریعہ سے ہماری برین واش کیا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ یہ سمجھیں گے وہ بہتے پہلے دیکھے آئے، یہ تو پہلے میں نے دیکھا ہوا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کی جو تمام بہت سارے لوگوں نے اسمارٹ فون کے اوپر فیس لاک بھی لگایا ہوا ہے، یہی بات ہے۔ فیس لاک جو ہے یہ خفیہ ایجنڈا ہے۔ آپ کی صورت کے جو خط و خال ہے، آپ کا جو چہرہ ہے، اس کو انہوں نے AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس نے اپنے جو ڈیٹا میں ہے وہ سٹور کر دیا ہوا ہے۔ آپ نے بڑے شوق میں اپنے ہاتھوں کے جو ہے وہ فنگر پرنٹ دیے ہوئے ہیں، آپ بڑے شوق سے ہر ایپلیکیشن کو آن کرنے سے پہلے فیس بک کے اوپر اپنی تمام زندگی کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ نے وہ اس میں ڈال دی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں یہی ہوگا کہ یہ لوگ جو حکومتی طور پر ہم پر اختیار کریں گے، میں نے ون ورلڈ ریلیجن کے بارے میں اور ون ورلڈ آرڈر کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ آخری وقت میں بہت سارے لوگ جو ہیں سرکاری طور پر بھی ہم پر جو ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہماری یہ پراپرٹیز ہماری نہیں رہیں گی، ہم گورنمنٹ کے بغیر ہم اس کو لے نہیں سکیں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے، انسٹاگرام کے اوپر ہم اپنی ہر ایکٹیویٹی لگا رہے ہیں، ہم موبائل فیس لاک، فنگر پرنٹ لاک وغیرہ وغیرہ سب کچھ دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پرسنل جو ڈیٹا بیس ہے وہ سب کا سب ان کو دے دیا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا یا میرا ڈیٹا جو ہے یہ بکتا ہے، اس سے پیسے کمائے جاتے ہیں، اور ہمیں کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں وہ آپ کے بارے میں جان لیں گے، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ فیوچر میں ایسا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے، یہ بھی میں آپ کو آنے والے ایجنڈے کے بارے میں بتا رہا ہوں،
کہ کوئی شخص جو ہے وہ کام کرنا چاہے گا تو ہر ایک جگہ پر کیمریز لگے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے چائنا میں اسی طرح ہوا ہے. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو شروع کرنے والا کون ہے؟ چائنا میں اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے ہر ایک اپنے شخص کی، ہر ایک بندے جو عورت ہے یا مرد ہے، ان کی تصویریں، ان کا ڈیٹا بیس، ان کی تمام وہ انفارمیشن جو ہے اپنے پاس سیو کر لی ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے، ان کی نقل و حرکت، اور وہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، انہوں نے وہ کر لیا. اور آخری وقت میں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے بڑے شوق سے اپنی فیس ریڈنگ بھی دے دی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کو پرنٹ بھی دے دیا ہوا ہے، ہم نے اپنی پرسنل جو ہے انفارمیشن بھی دے دی ہوئی ہے، ہم نے اپنی زندگی کے تمام حالات کو، اور بڑے شوق نہ لوگ بلاگ بناتے ہیں. میرے گھر میں یہ ہے جی، میں یہ پکا رہی ہوں، میں یہ پکا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. آپ اپنے گھر کے حالات بتائیں، وہ آپ آنے والے وقت میں یہ سب چیزیں ان کے کنٹرول میں ہوں گی. ہمیں برین واش کیا جا رہا ہے. ہمیں کیا کیا جا رہا ہے؟ برین واش کیا جا رہا ہے. اس میں کیا ہوگا؟ میں نے پہلے بتایا کہ آدھی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ایک تو شیطان ہے اور ایک اختیار والوں سے، یعنی کرسی. آدھی کرسی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں حکومتیں بھی شامل ہوں گی اور اس میں شیطان بھی شامل ہوگا. حکومتیں، شیطان کیسے ہے؟ شیطان تو اپنی جھوٹی قدرت کے وسیلہ سے کام کرے گا، لیکن حکومتوں کے ذریعہ سے بھی کام کرے گا. میں نے آپ کو ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا تھا. ہارپ ٹیکنالوجی کی میں کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی کوئی؟ سمجھ آ رہی واقعی؟ میرا بولنا بے ارتھ تو نہیں؟ کوئی گلاں تو نہیں لنگ دیا جا رہی؟ کلائمیٹ چینج سمجھتے ہیں؟ ان کے ذریعہ، آسان کر دیتا ہوں، ان کے ذریعہ سے بارشیں ہو رہی ہیں. یہ ایک کیلیفورنیا میں ایکڑوں کے حساب سے جو ہے وہ اینٹینے لگائے ہوئے ہیں، ایکڑوں کے حساب سے. اور وہ اینٹینے ایک دفعہ آن کیے جاتے ہیں تو ان میں سے اکٹھی ہو کے ایک بیم نکلتی ہے، اور وہ بیم بالکل انہوں نے سیٹ کی ہوتی ہے. کیسے؟ جویں ایسی کر رہے ہیں نا، اے گیند ماری اس طرح لگے. ایسے ہی جس ملک میں انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، وہاں سے وہ بیم لگاتے ہیں آسمان کو، اور آسمان سے سیدھی اس ملک کے اوپر جاتی ہے، اور آسمان میں جو ہے وہ بادل شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی ملک میں جو ہے وہ جو بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جن کو مصنوعی بارشیں ہم کہتے ہیں. حکومتیں اس میں ملوث ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ اختیارات انسانوں کو بھی دیے جائیں گے. شیطان انسانوں کو بھی تیار کرے گا. کیسے؟ شیطان تو جھوٹی قدرت رکھتا ہے، وہ تو بجلی خود بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ تو خود بھی بارش کر سکتا ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ انسانوں کو اختیار دے گا. کیسے اختیار دے گا؟ انسان کو کہے گا کہ ٹھیک ہے کہ تم جو ہے آسمان پر سورج نکال کر دکھاؤ. کیا ہوگا جی؟ خدا نکالتا ہے نا، خدا کے ہاتھ میں یہ چیزیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ایک تحقیق ہے، یہ ایک تحقیق ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو. چائنا نے تقریباً 2 سے 3 سورج بنا لیے ہوئے ہیں. 2 سے 3 سورج بنا لیے ہوئے ہیں، اور اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے آخری وقت میں خدا کو، خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی. کہ شیطان اختیار دے گا، اس نے کہنا ہے بھائی مینوں تسی کی کہندے ہو، میں نہیں یہ کام کروں گا، یہ میرا چیلا کرے گا. کیا کرے گا؟ میرا چیلا کرے گا. اور چیلا کیا کرے گا؟ اے آقا میں تیری گل ماننا. ان کہے جی ہاں، تو میرا چیلا اتنا زبردست ہے کہ وہ آپ کو سورج نکال کر دکھائے گا. اور جیسے ہی وہ کہے گا کہ سورج نکل آئے، ادھر سے جو ہے مشینیں کام کرتی ہوئی سورج نکال دیں. رات میں سورج نکل آئے گا، اور رات کو سورج نکلے گا. سورج تو علیحدہ بات ہے، انہوں نے چاند کو بھی بنا لیا ہوا ہے. اور وہ کیا کرے گا؟ ان سے کہے گا جی چاند نکال کر دکھاؤ، اور وہ چاند پر چاند نکال کر دکھائے گا. یہ ایسی جھوٹی قدرت اور بے دینی کا بھید تاثیر کرے گا. اور یہاں پر یہ جو آدھی کرسی ہے، اس کا آدھا جو کریڈٹ ہے وہ اختیار والوں کو جائے گا. اس بات کو یاد رکھیے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں
وہ اس کے زمرے میں آ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ اپنی جو ہے اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے ہاتھوں میں زور لینے کے لیے، قوت لینے کے لیے، اب یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 2 پارے ہیں۔ اب یہ پارے اوپر کیا لکھا ہے؟ پروں کا رنگ کیسا ہے؟ اب جو پارے ہیں وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کس کے لیے؟ اب اس کا مطلب جو ہے کہ تاریکی، اور جو کیا ہوگا جی؟ تاریکی جو ہے وہ عروج پر اڑے گی۔ کیا ہوگی؟ یہ ہمارے سروں پر جو ہے وہ اڑے گی اور ہوا تک میں اڑے گی اور پرواز کرے گی۔ یہ پر کس کے ہو سکتے ہیں؟ وہ بتا سکتے ہیں جی؟ کس کے ہو سکتے ہیں؟ وائٹ کس کا نشان ہے؟ راست بازی کا۔ بلیک کس کے ہو سکتے ہیں؟ لوسیفر کے، شیطان کے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پر یعنی ہوا پر سواری، اس کو کہتے ہیں ہوا کی علم برداری کا حاکم۔ شیطان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہوا کی علم برداری کا حاکم ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو پر ہیں اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت شیطان اور تاریکی جو ہے وہ بلندیوں پر ہوگی۔ اس وقت کیا ہوگی جی؟ بلندیوں پر ہوگی اور تیز ہوگی، کیونکہ میں نے پہلے پروں کا بتایا ہوا ہے کہ یہ تیز رفتاری کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اتنی جلدی جو ہے وہ تاثیر کرے گی، اتنی جلدی زندگیوں میں جو ہے وہ گھسے گی، لوگ اش اش کرتے ہوئے ان کے پیچھے ہو لیں گے۔ لوگ جو ہے حیران ہو کر کیا ہوگا جی؟ یہاں پر لکھا ہے کہ جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کو لے کر جو لوگ ایسے ہوں گے وہ عجیب کام دکھا کر، نشانوں کو دکھا کر کیا کریں گے؟ بہت جلد لوگوں کو اپنی طرف کیا کر لیں گے؟ مائل کر لیں گے، اپنی طرف مائل کریں گے۔ طریقی جو ہے وہ بڑی جلدی جو ہے وہ پھیلے گی، جو ہے صلاحیت کرے گی۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ پر یعنی رفتار، رفتار کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے دینی کا جو بھید ہے وہ ایسی تیزی سے لوگوں میں تاثیر کرے گا۔ آج دیکھ لیں بائبل مقدس اور چرچز کو زیادہ اہمیت نہیں ہے، خدا کے خادمین کو جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے، خدا ان کے خادمین کی عزت نہیں ہے، لیکن جو دوسرے کام ہیں ان میں ہم بہت تیز ہیں۔ دیہڑی کرن چ بہت تیز ہاں سی، جادوگری چ بہت تیز ہاں سی، گلاں کرن چ بہت تیز ہاں سی، اسی جو ہے کیا کرنے، جھگڑا کرنے میں بہت تیز ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہم خداوند کے لیے اتنا کام نہیں کرتے۔ اپنی انا دا مسئلہ بن جائے نا تو روڑا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر لکھا ہوا ہے، میں آپ کو اور اس کے زیادہ تیسرا پارٹ نہیں کرنا چاہتا، میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تیسرا پارٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ جلدی سے کتنے ہیں؟ کلر کیا ہے؟ 2 سانپ کا مطلب یہ ہے، سانپ کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ باغ عدن کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ باغ عدن میں کیا ہوا تھا؟ شیطان نے کس کو استعمال کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جس کو شیطان استعمال کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اوکھی گل آ گئی نا؟ جس کو شیطان استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہا گیا وہاں پہ؟ تو تمام دشتی جانداروں میں کیا ہوا؟ لعنتی ہوا۔ جس کو شیطان استعمال کرتا ہے، جس کو شیطان شیطان استعمال کرتا ہے، جو اپنے دل کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ بھی آ جا، تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اوپر خدا کی جو ہے وہ افسوس اس کے اوپر ہوگا۔ 2 کا مطلب ہے یہ دگنے طور پر لعنت جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ یہ سانپ اس کے کہاں پر بنے ہوئے ہیں؟ تصویر دیکھی ہم نے، کہاں پر بنے ہوئے ہیں؟ کہاں پہ بنے ہیں؟ رومیو تصویر کے کہاں پر بنے ہوئے ہیں؟ یہ پیٹ کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ کہاں پر بنے ہوئے ہیں؟ کہاں پر؟ آخری وقت میں لوگ اپنے پیٹ کی بھوک کے لیے دگنے طور پر اپنے اوپر لعنت کو لیں گے۔
آخری وقت میں اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہوئے، اپنے پیٹ کے لالچ کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، ان کا پیٹ ان کے لیے ایسی دگنی طور پر لعنت بنے گا کہ ان کو خدا سے دور لے کر چلا جائے. اور کیا ہے؟ کالا اور اسی کی کرنے یا اسی کدی کدار کیا کرتے؟ دودھ میں جب پانی ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر رنگ چینج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو ہم کبھی کبھار کیا کریں؟ آخری وقت میں کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ سچائی کو بھی ناپید کریں گے، اور جو تاریکی کے کام ہیں اس کے اوپر غلاف چڑھا کر جو ہے نیکی کا وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. اس طرح ہوا کہ ایک شخص نے، جو وہ دوسروں کی مدد کرتا تھا، اس نے کیا کیا؟ ایک بیٹی تھی، اس کے ہاتھ پیر جو تھے وہ مڑے ہوئے تھے، وہ بچی جو ہے اس کو اٹھا کر آگے پیچھے کرتے تھے. وہ شخص اس کے گھر گیا، انہوں نے تصویریں لی، تصویریں لینے کے بعد نہ حج تک انہوں پوچھے تو نہ کوئی گل نہ کبا. تو ابھی تک وہ بیچارے راشن سے بھی بیٹھے ہوئے، کہتے جی ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے، تصویریں لے کر چلے گئے. اسی طرح ہی نام خدا کا لیا جائے گا لیکن اس میں کام اپنا کیا جائے گا. شیطان خدا کا نام لے کر جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ کیا کرے گا جی؟ تیزی سے پھیلائے گا. اس میں خادمین بھی آ جاتے ہیں. اس میں کیا آ جاتے ہیں؟ ان کا خدا ان کا پیٹ ہے، جو پیٹ کے لیے خدمت کرتے ہیں. اور یہاں پر پیٹ کے اوپر 2 سانپ بل کھاتے ہوئے ہیں، یعنی یہ چنگا شکنجا پہ ہونا. کیا ہوگا جی؟ چنگا شکنجا، پیٹ والوں چنگا شکنجا پہ ہونا ہے. پیٹ کی اتنی لالچ بڑھ جائے گا کہ اس سانپوں نے ان کو کیا کیا ہوا ہے؟ بل ڈالا ہوا ہے. تو جب سپ بل پاؤندا تو کی کرتا ہے؟ جنہوں کنڈلی کہنے ہیں تو کی کرتا ہے؟ بندے دی جان کر دیتا ہے، پسلیاں توڑ دیتا ہے، وہ اندر سے ہڈیاں توڑ دے، چٹک جاتی ہیں اندر سے. تو اسی طرح ہی جو لوگ آخری وقت میں اپنے پیٹ کی خدمت کریں گے وہ اپنے پیٹ کی اس لعنت کے جو ہے اس کے اندر ہوں گے، اور شیطان ان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوگا اور یہاں تک ان کو گھیرے گا کہ ان کی ہڈیاں چٹک جائیں گی اور آخرکار ان کی موت ہو جائے گی. اور جو خداوند سے دور ہے ان کی نصیب میں موت ہی ہے، لیکن جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ برملا اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اے موت تیرا جنگ کہاں گیا، اے قبر تیری فتح کہاں گئی. جو مسیح یسوع میں ہے وہ موت اور قبر پر بھی فتح پائیں گے، لیکن جو اس کی جکڑ میں ہوگا وہ آنکھوں کے رونے اور دانتوں کے پیسنے میں جائے گا. یہاں پر جو اس کے پیر ہیں وہ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ حیوان کے پیر ہیں. آخری وقت میں لوگ جو ہے، میں اس کو جلدی سے بیان کرتا ہوں، آخری وقت میں لوگوں کی چال ٹیڑھی ہو جائے گی. حیوان خصلت جو ہے وہ اپنی چال کو درست نہیں کر سکیں گے. اور جب حیوان چلتا ہے، جب کوئی جانور چلتا ہے تو ایک بات یاد رکھے گا، وہ اپنی مستی میں چلتا ہے، اور جب وہ مستی میں جان لیتا ہے، آپ نے کئی مرتبہ ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ جانور اگر بھاگ رہا ہے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتا، چاہے خود اس کی جان چلی جائے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. گاڑی آ رہی ہے، انسان آ رہا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک جانور بھاگتا ہوا آ رہا ہے. اب جانور بھاگتا ہوا آ رہا ہے، آگے سے موٹر سائیکل والا آیا، اس نے اس کے اوپر سے جمپ لگایا، اس کو وہیں پہ مار دیا. جانور جب اپنی مستی پر چلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جی؟ اس لیے یہاں پر یہ پیر اس بات کی نشانی ہے کہ آخری وقت میں لوگ حیوانیت کا شکار ہوں گے اور حیوان کی طرح چلیں گے، ان کا چال چلن درست نہیں ہوگا. ان کا چال چلن کیا نہیں ہوگا جی؟ امثال کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تمیز سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو گھر سے بے تربیت چھوڑا گیا ہے، جو چرچ میں تربیت حاصل نہیں کرتا، وہ اس بات کو جان لے، جو روحانی تربیت بھی نہیں لیتا وہ حیوان ہے، کیونکہ اس کی زندگی کی ترتیب نہیں ہوئی ہے. وہ تربیت بے تربیت
तरबियत छोड़ा गया है, और जो जानवर बेतरबियत छोड़ दिया जाता है वो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होता, और जो कंट्रोल में नहीं है या तो वो खुद अपनी जान दे देगा या फिर किसी की जान ले देगा। जो इल्म को दोस्त रखता है, बहुत सारे लोग जो हैं सारी उम्र चर्च नहीं आते, तरबियत को पसंद नहीं करते। तरबियत क्या है? ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਬੋਲਣ ਦਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂ ਦਏ ਆ, पादरी साहब क्यों बोलन दे यार? वो भाई खुदा का कलाम है, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। तो खुदा के कलाम की अगर असी तरबियत ही नहीं लैनी तो फिर क्या है? वो हैवान है। क्योंकि तरबियत किसके लिए होती है? हैवान नहीं होती है। तरबियत हैवान के लिए भी है, लेकिन जो तरबियत जिसकी नहीं होती क्या होता है फिर? हैवान किसी को काटता फिरता है जिसकी तरबियत नहीं होती। घरेलू जड़े होते हैं कभी करते हैं इस तरह? नहीं करते ना। जो तरबियत में होते हैं वो कभी करते हैं इस तरह, लेकिन जो बेतरबियत होते हैं वो वहां पर लिखा हुआ है। जो नफरत करता है, तंबी इत्थे दी गल चुभ जाती है खुदावंद दे कलाम दी, मैनू इहदे नाल कोई फर्क नहीं। खुदावंद दा कलाम है, मेरी जिंदगी का मकसद इनू बयान करना है। मैं इहदा नौकर हाँ। मैं किसी भी झुंझलाहट तो, किसी भी परेशानी तो, किसी भी वजह तो मैं इनू अपने मतलब नाल बयान नहीं करांगा। जो खुदावंद खुदा मुझसे कहेगा, जो खुदावंद खुदा की रहनुमाई मुझे मिलेगी, मैं वही यहाँ पर बयान करूंगा। और यहाँ पर लिखा है जो तरबियत लेता है वो तरबियत ले, अगर जो तरबियत नहीं लेता वो ये जान ले कि वो हैवान है। और हैवान के लिए छड़ी इस्तेमाल की जाती है, नकेल इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पर लिखा है, फिलिपियों लिखा है कि जो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है, ये वो लोग होंगे जो आखिरी वक्त में टेढ़ी चाल चलेंगे और मसीह खुदावंद की सलीब को बदनाम करेंगे। जो अपने किरदार से मसीह खुदावंद पर बातें लगाई, जो बहतान लगवाने के जो है वो ज़मरे में आएंगे। यहाँ पर इस बात को जान लीजिएगा, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते दुआ करते और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम्हें हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। खुदावंद को जो आपका चाल चलन है वो ऐसा पसंद नहीं आएगा। हैवान खसलत नहीं जानता, खुदावंद के कलाम में लिखा है। जो टेढ़ी राह चलता है वो शरीर है, जो टेढ़ी राहों पर जाता है वो खुद भी शिकार होगा और वो भागते हुए या चलते हुए दूसरे को भी शिकार करेगा। बहुत सारे लोग जो हैं खुद जादूगरी के ज़मरे में होते हैं, और जब कोई शख्स उनके अंदर साया हो जाता है, साए के अंदर हो जाता है, तो वो इस कदर सकत नहीं रखता कि उसको बर्दाश्त कर सके। इस बात को याद रखिएगा, फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप खुद अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर रहे हैं अपने चाल चलन की वजह से। आपने जिसके साथ अटैचमेंट और जो दोस्त आपने बनाया है, आप उसकी ज़िंदगी भी खराब करें। इस बात को याद रखिएगा। आखिरी चंद बातें जी। कुर्सी पर बैठने वाला कैसा है? कैसा है जी बैठने वाला? इसको यहीं पे खत्म करेंगे जी। बैठने वाला कैसा है? इंसान लग रहा है? इंसान लग रहा है? मैं आपको एक और बात बता दूं, ये असल में इंसान नहीं बल्कि इंसान और हैवान का मिक्सचर है। इंसान और हैवान का मिक्सचर है, यानी ये कोई भी इसकी शनाख्त नहीं है। इसकी शनाख्त बज़ाहिर क्या है? हैवान। क्या है? हैवान। और उसमें क्या है? इंसान भी शामिल है और हैवान भी। इसका मतलब क्या है कि खुदावंद
خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ آخری وقت میں انسان حیوان خصلت ہوگا اور شیطان اس کو استعمال کرے گا، کیونکہ اس کے پیچھے پر کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ جب شیطان کے زمرے میں ہم آ جائیں گے اور پھر وہاں پر کرسی ہے، کہاں پر ہے؟ یہ تمام چیزیں آخر میں راج کریں گی جب مخالف مسیح آ جائے گا۔ جب مخالف مسیح آ جائے گا تو یہ تمام اس میں جادوگری، پیٹ کی جو خدمت ہے، جو پرواز ہے، جو ہماری فیس کا جو بگاڑ ہے، جو تمام تر ہماری چال چلن ہے، وہ سارے کا سارا راج کرے گا۔ اور اب بھی کیا لکھا ہے؟ بے دینی کا بھید جو ہے وہ تفسیر کرتا جاتا ہے۔ اس کے نیچے 2 بچے ہیں۔ اس کے نیچے کون ہے جی؟ کون ہے؟ 2 بچے ہیں۔ اور جب بچوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ لڑکا، اور اس کو اگر آپ اوریجنل تصویر میں دیکھیں تو یہ ٹرانسجینڈر ہے۔ کیا ہے اس میں؟ پتہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ انسان اور حیوان ایک جگہ پر، نر اور مادہ۔ یہ اصل تصویر نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ اصل تصویر نہیں ہے، یہ جدت کی تصویر ہے۔ اصل تصویر اس کی اور ہے، اس میں نر اور مادہ یعنی کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر اس میں موجود ہے۔ ٹرانسجینڈر سمجھتے ہیں؟ پچھلے دنوں ایک بل پاس ہوا ہے، آخری باتیں، پچھلے دنوں بل پاس ہوا ہے۔ کیا پاس ہوا ہے؟ کیا پاس ہوا ہے؟ لڑکا لڑکی، یہاں پر لڑکے اور لڑکی کو ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ جو نسلوں کو، جنسوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ہماری بنیادوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ لڑکا اور لڑکی ہنس کر جو ہیں وہ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اس کی طرف، وہ ایک امید کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہنس کے دیکھنے کا مطلب ہے ان کو ان چیزوں سے کیا ہے جی؟ ڈر نہیں لگتا۔ آج کارٹون بچے دیکھتے ہیں، بچوں ادھر دیکھ کے، آج بچے کارٹون دیکھتے ہیں جی۔ کارٹونوں کے بچے جادوگری والے کارٹون ہوتے نا، ڈوریمون، ویر دے کارٹون ہوتے ہیں جی، بھوت مستی، وہ ڈراؤنیاں چیزاں بھی موجود نے۔ یہاں پر سب چیزیں بچوں کے بنیادوں میں ڈالی جا رہی ہیں۔ آخری وقت میں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اینٹون شزینڈر لوے، جو شیطانی مندر کا بڑا پریچر ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ٹی وی ایک ہمارا ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعہ سے ہم تمام لوگوں کی زندگیوں میں جو ہے اپنی تعلیم پہنچا سکتے ہیں۔ بچوں کو ٹی وی کے ذریعہ سے جادو سکھایا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے آج کل سپر مین بننا چاہتے ہیں۔ بچے آج کل کیا بننا چاہتے ہیں؟ بچے آج کل کیا کرتے ہیں؟ جو اس میں ایک اور کارٹون ہے، رودرا ہے جی، ہے نا؟ اب وہ کارٹون میں کیا ہوتا ہے؟ وہ عجیب سے وہ منتر بولتے ہیں تو بچے بھی وہی بولتے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ آیت پوچھ کے دیکھ لو، آیت پوچھ کے دیکھ لو، کلام دی آیت آئے گی؟ کدی ماما نے تے پیوا نے پوچھا گھر جا کے سنڈے سکول کی سیکھ کے آئے؟ پوچھا کبھی؟ نہیں پوچھا نا؟ تے اسی وہ تے بڑے خوش نے، واہ بھائی وہ پتہ نہیں کی کر دے اس کا بگائی صاحب، پتہ نہیں کی وہ کر دے۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا کھڑا ہو گیا نا بچہ جہاں جی، بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ فلمز دکھائی جا رہی ہیں، جادو سکھایا جا رہا ہے۔ ایتھے بن کے تے لوگ بڑا بڑا کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آنے والا وقت نہایت خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ Will this all happen in the end times؟ کیا لکھا ہے؟ یس، پھر افسیوں 5واں باب اور اس کی 6 سے
7ویں آیت جلدی سے نکالیں گے، پھر یہ آخری حوالہ جات ہوں گے، ہم ان کو دیکھیں گے۔ ٹائم کافی ہو گیا، میں یہ چاہتا تھا کہ آج ہی سب کچھ جو ہے اسی میں ختم کیا جائے۔ جی کون سا 5واں باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت؟ جی یہاں پر لکھا ہے کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو۔ ایسے کاموں میں ہم نے کبھی شریک نہیں ہونا، کیونکہ نور کا طریقے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم حوالہ اگلا پڑھیں تو کون سا ہے؟ 14ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک لکھا ہے، اس لیے وہ فرماتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے مامور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ میرے عزیزوں، اب وقت ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھ چکے ہیں۔ ہمیں اس کاموں میں شریک نہیں ہونا، بلکہ ہم نے ہر وقت خداوند کا شکر ادا کرنا ہے، روحانی غزلیں، مزامیر اور دعا کرتے رہنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہر وقت ہمیں یہی بات کہتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جو غالب آئے گا میں اس کو اس حیات کے درخت میں سے کھانے کے لیے دوں گا۔ جو غالب آئے گا میں اس کو تخت پر بٹھاؤں گا، اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ جو غالب آئے گا وہ قوموں اور فرشتوں کا انصاف کرے گا۔ لیکن وہی ہوں گے جو ان چیزوں پر غالب آئیں گے، وہی ہوں گے جو ان کاموں میں شریک نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزوں، خداوند نے چاہا تو اس کو ایک پمفلٹ کے لحاظ سے یا ایک بک کے لحاظ سے میں ضرور اس کو لکھوں گا، پھر خداوند نے چاہا تو ہم آپ کو تک ان کو پہنچائیں گے بھی۔ لیکن آج جتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں، برائے مہربانی اپنی آنکھوں کو کھولیں، روحانی آنکھوں کو کھولیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ وقت آن پہنچے جب ہمارے لیے سزا ہو۔ ہم نے پہلے حوالے میں کیا پڑھا تھا؟ آخری آیت میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کیا پڑھا تھا جی اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تصویر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ ایک اور چیز، جڑا بندہ خود بچنا نہیں نہ چاہتا، خدا بھی اس کو نہیں بچائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی کنڈی نہیں کھولتا، وہ دروازہ نہیں کھولتا، تو خدا اندر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ جدھر دل ہی نہیں کرتا بچنتے، خدا اس کو نہیں بچائے گا۔ پھر اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، وہ سزا پائیں، پھر وہ ان کے لیے سزا ہوگی۔ برائے مہربانی آج ہمیں یہ باتیں سوچنے کا وقت ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ وقت کو غنیمت جانیں کیونکہ دن برے ہیں۔ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے نکالیں۔ اگر کوئی پہلے یہ کام کرتا تھا، اس کی زندگی میں یہ کام تھا، یا اس کے اندر یہ بھوک تھی، یا وہ تمام چیزیں اپنی جو ہم نے یہاں پر سیکھی اپنے اندر رکھتا تھا، اس کو آج باہر نکالیں، ورنہ آنے والا وقت جو ہے آپ کو بائیں طرف کھڑا کرے گا، اور دائیں طرف والوں کو تو کہا جائے گا آؤ میرے باپ کے پیارے لوگوں، جو میراث میں نے تمہارے لیے رکھی ان کو آ کر لے لو، لیکن بائیں والے کو کہے گا ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دیا جائے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ بھیڑ اور بکریاں نہیں، بلکہ بھیڑ خداوند کے ہیں اور بکریاں جو ہیں وہ اس زمرے میں جائیں گی۔ اور ہم نے یہاں پر گوٹ کو دیکھا ہے، بکرے کو دیکھا ہے، ان کا بکرا، ان کا حصہ جو ہے وہ آگ اور گندک کی جھیل ہوگا۔ خداوند اس مقدس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔